बजट पास होने से पहले PMLN की तरफ से और ख़ास तौर पे साबिक वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से ये कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद अरकान हैं, 15 अरकान हैं जो हमसे राब्ते में हैं। यकीनन वो बजट में वोट तो नहीं कर सकते थे नून लीग के लिए, लेकिन हमने देखा जो नंबर सामने आए उसमें उन लोगों ने एब्सटेन भी नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने ये बजट जो है 176 वोट से पास करवा लिया। ये दावा था शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमसे राब्ते में है, लेकिन कल हमने देखा एक अहम खबर सामने आई और ये खबर हमने अपने प्रोग्राम में ब्रेक की थी कि 15 MPA PMLN के 15 MPAs ने कल बनी गाला में वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की है। और हमने ये आपको बताया था कि चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार उन 15 MPAs को अपने साथ लेकर आए। वो मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटा जारी रही और हमने ये भी कहा था कि इस मुलाकात में 7-8 MPAs ने और भी होना था जो कि अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से या ट्रैवलिंग की वजह से कल उस मीटिंग में शामिल नहीं थे। कल हमने अपने ही प्रोग्राम में चंद नाम भी आपके सामने रखे थे जो इस मुलाकात में मौजूद थे। ये तमाम लोग MPAs हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कि कल मौजूद थे, जिसमें हमने आपको बताया कि अशरफ अंसारी जिनका ताल्लुक गुजरावाला से है, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली है, वो इस मीटिंग का हिस्सा थे। गयासुद्दीन साहब जो कि नारोवाल से MPA हैं, उन्होंने मुलाकात की कल इमरान खान से। फैसल नियाजी जिनका ताल्लुक खानेवाल से है, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। और इस प्रोग्राम के बाद आपने देखा कि नईम उल हक साहब का ट्वीट आया जिन्होंने इस खबर की तस्दीक की कि कल मुलाकात हुई है 15 MPAs की। और फवाद चौधरी ने भी आज इस पर बात की है। फवाद चौधरी ने ये कहा है कि ये 15 जो मुलाकात की है, इसके बाद आप देखेंगे कि चंद और MPAs भी जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात करेंगे। वो लोग रात को गए हैं, जाहिर है ये तो एक पहली किस्त है, असल तो बात जो आने वाली है। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये इस वक्त बिखरने के मोड में है और ये हमारी वजह से नहीं बिखर रही है, ना ही हम कोई रोल अदा कर रहे हैं, ना ही हम कोई उस तरह से कर रहे हैं कि छांगा मांगा में ले जाएं या फलानी जगह ले जाएं। ये जो अब बिखर रही है अपोजिशन, अगर उनके कल 12 MPAs जो हैं जिन्होंने मुलाकात की है, उनके नामों की जो लिस्ट है वो काफ़ी गर्दिश कर रही है, लेकिन ऑफिशियली अभी चूँकि रिलीज़ नहीं हुई है, ऑफिशियली भी आपके पास जो है वो चले आ जाएगी। इसके बाद इकट्ठी ही कुछ जो है MNAs की जो लिस्ट है वो भी आप लोगों के पास जो है वो आ जाएगी। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि नून लीग बिखर रही है और इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, वो खुद हमसे राब्ता कर रहे हैं। कल जब ये खबर आई थी और हमने अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था तो इसके बाद PMLN के मुख्तलिफ रहनुमा इस खबर की तरदीद कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई मुलाकात हुई हो। लेकिन आज राना सनाउल्लाह साहब के कुछ बयान सामने आए हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मुमकिन है कि 4-5 MPAs ने मुलाकात की हो। जो नाम मैंने आपको बताए जो हमने अपने प्रोग्राम में कल लिए थे, उन्हीं का जिक्र करते हुए राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट थे कि उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि आखिरी वक्त में PMLN में शामिल हुए, बिल्कुल लास्ट मौके पे उनको PMLN का टिकट दिया गया। तो मुमकिन है कि उन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की हो। इसका मतलब अब वो इस बात की तरदीद नहीं कर रहे, वो इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है कि चंद लोगों ने मुलाकात की हो। ये सारा मामला क्या है इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए कुछ ही देर बाद PMLN के सदर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं CM पंजाब के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल और हमें ज्वाइन कर रहे हैं यूनुस अंसारी साहब जो कि कल इन मीटिंग्स का हिस्सा थे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। यूनुस अंसारी साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊंगा, क्या आप कल बनी गाला गए, आपने इमरान खान से मुलाकात की और आपके साथ कितने लोग थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका फराहम किया कि कौम को हकीकत से आगाह कर सकें। तो कल बिल्कुल बिलाशुबा मैं बनी गाला गया था और मेरे साथ 15 अरकान असम्बली, सूबाई असम्बली थे और 5 कौमी असम्बली के मेंबर थे। अच्छा, और 15 सूबाई असेंबली के मेंबर थे और 5 कौमी असेंबली के मेंबर थे। जी ठीक है, फरमाइए क्या कहना चाह रहे थे? जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि ये फैसला मैं 3-4 माह से ये इसके ऊपर काम कर रहा था और इससे पहले 2018 का जो इलेक्शन था, जो अभी आप नाम ले रहे थे मेरे भाई का, अशरफ अंसारी ने बिल्कुल नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था और मैंने जीप के निशान पे NA का इलेक्शन लड़ा था। तो मैंने जो 33 साल वो बस्तगी मेरी नून लीग से रही और 18 के इलेक्शन से पहले मैंने इनको खैरबाद कह दिया, क्योंकि मैं इनकी पुलिसियों से तंग था, ये इंसानों की तजलील करते थे। और कल का दिन मैंने इसलिए चूज़ किया
کہ چونکہ الحمدللہ میں خبر رکھنے والا آدمی ہوں، مجھے پتا چلا تھا کہ سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف ایک اعلان کرنے والے ہیں، تو میں نے کہا میں اس کی سوچ کا اور اس کی عقل کا کروں کہ اس کے اندر کتنی ول ہے، کیا سوچ رکھتے ہیں۔ تو میں نے کل یہ چیک کیا کہ جو شہباز شریف ہیں وہ مطلب ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور ابھی ان کو اپوزیشن لیڈر مقرر کیا ہوا ہے، تو ان کو تو اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے۔ چلیں سر، اچھا یہ تنقید، یہ سیاسی تنقید آپ ایک طرف رہنے تھوڑی دیر کے لیے یونس انصاری صاحب، اور مجھے ذرا یہ بات بتائیے کہ آپ کے بھائی اشرف انصاری آپ کے ساتھ، میں حقیقت میں بات کر رہا ہوں، میں حقیقت کل یہ ہوا ہے نا جی سر، میں اسی پر آ رہا ہوں نا، مجھے ذرا اس کی تفصیل تو بتائیے کہ ہوا کیا، کیسے رابطہ ہوا، یہ کہانی کیا ہے، اس کی تفصیل لوگ جاننا چاہیں گے نا، اگر آپ وہاں پہ تھے ذرا بتائیے کہ آپ کے بھائی سمیت 14 ایم پی ایز اور کون کون تھے، اور جو ممبر نیشنل اسمبلی آپ کے ساتھ تھے 5، یہ کون لوگ تھے؟ بتائیے کون لوگ تھے جو آپ کے ساتھ کل ملاقات کر کے آئے؟ جیسے یہ میرا اثاثہ ہے، یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، یہ بھائی کا نام بھی آپ جو لے رہے ہیں، میں تو یہ بھی نہیں لیتا کہ وہ بھی میرے ساتھ تھے، اور جتنے ممبر پنجاب اسمبلی ہیں وہ میری جان ہے، ان کی عزت کی حفاظت کرنا میں اپنی جان سے زیادہ سمجھتا ہوں، اور ان کی عزت میرے لیے بہت مقدم ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا ان کی حفاظت، ان کی جان کی اور ان کے مال کی بھی حفاظت کروں گا۔ سر مجھے ذرا بتائیے نام لینے میں ان کی عزت کیسے خراب ہو جائے گی؟ کیا میری آواز کے اوپر لبیک کہا ہے اور سن تو لیجئے، ان کی عزت کیسے خراب ہو جائے گی؟ اگر سوال تو سن لیجئے میرا، اس ملک کا مسئلہ ہے یونس انصاری صاحب سوال سن لیجئے، سوال کا جواب دے دیجئے۔ سوال میں یہ کر رہا ہوں ان کی عزت کیسے خراب ہو جائے گی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی غلط پالیسیز ہیں، عمران خان عثمان بزدار کی ٹھیک پالیسیز ہیں، ہمیں ان کی حمایت کرنی چاہیے، تو نام لینے میں عزت کیسے خراب ہو جائے گی ان کی؟ نہیں سر، میں ابھی بتاتا ہوں، کیونکہ میں نے مطلب پولیٹیشین کو میں سمجھتا ہوں ایک ادنا طالب علم ہوں، سیاست ہم نے بالکل گراس روٹ پہ کی ہے، میرے بھائی جو کونسلر پہ الیکشن بھی الیکٹ ہوئے ہیں، چیئرمین بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا بھائی ایم پی اے بھی رہا ہے، ناظم بھی رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو مجھے پتا ہے اس پاکستان کی سیاست کے بیک گراؤنڈ کیا ہوتے ہیں، اور آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ لوگوں کو آپ آگاہی کرتے ہیں، تو مطلب ان کی عزت اس لیے ہے کہ وہ ابھی مطلب ہم نے بہت کام کرنا ہے اس ملک کے لیے، ٹھیک ہے جی، ہم کسی خاندان کے کسی ایک فرد کے غلام نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، اس لیے میں نے ان کی عزت کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ نے سنا یونس انصاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ 15 ایم پی ایز تھے اور 5 ممبر نیشنل اسمبلی تھے جنہوں نے کل بنی گالہ میں ملاقات کی ہے، نام وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے میں اس وقت نہیں بتا سکتا، کچھ نام ہم نے اپنے پروگرام میں بتا دیے تھے، اور آپ بھی مان گئے کہ 4-5 لوگ تو کم سے کم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات 4-5 لوگوں سے زیادہ کی ہے۔ دیکھیں شہزاد، بات یہ ہے کہ یہ جو یونس انصاری صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں، یہ ایک ایسا کردار ہے کہ جس کو چنا گیا ہے اس کنفیوژن کو پھیلانے کے لیے، اور موجودہ جو حکمران ٹولہ ہے یہ یعنی ان کی بنیاد ہی فراڈ اور جھوٹ کے اوپر ہے۔ یہ فراڈ اور جھوٹ کے ذریعے سے انہوں نے حکومت حاصل کی اور اب اسی ذریعے سے حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ باقاعدہ انہوں نے ایک پلانڈ موو کے تحت کل انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ جو انہوں نے واردات کی ہے، اس ٹولے نے جعلی مینڈیٹ کا حامل جو ہے اس ملک سے، اس قوم سے، یہ بجٹ کی صورت میں، تو شور بجائے اس کے کہ لوگ بجٹ کو انالائز کریں، لوگ جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے کاروبار بند کر دیے ہیں، مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، اب انہوں نے جو ہے وہ یہ ایک ایشو چھوڑا تاکہ سارا میڈیا اور سارے لوگوں کی توجہ اس طرف کنورٹ ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ آج میڈیا میں میرا جہاں جہاں پہ بھی کوئی یعنی کانٹیکٹ ہوا ہے تو کسی نے یہ بات نہیں کی کہ یہ کل کیا واردات اور کیا ظلم ہوا ہے اس ملک اور قوم کے ساتھ، اور اس کے کیا اثرات ہوں گے، تو سارے جو ہے وہ اسی بارے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوئی ہے، 15 ایم پی ایز نہیں ملاقات ہوئی ہے، یا کم ایم پی ایز کی ہوئی ہے، یا کسی کی بھی نہیں ہوئی ہے، کیا ہے آپ کا اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیں شہزاد، بات یہ ہے کہ جب تک کوئی آدمی جو کہ الیکٹڈ ہے، الیکٹڈ آدمی جو ہے وہ اگر وہ آئے
اور وہ کہے کہ جی مجھے اس پارٹی سے جس کا مینڈیٹ میرے پاس ہے، جس کے ٹکٹ پہ میں نے الیکشن لڑا ہے، مجھے اس سے اختلاف ہو گیا ہے، میں یہ ریزائن کر رہا ہوں اور میں فلاں پارٹی میں جو ہے وہ شامل ہو رہا ہوں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس کے بغیر کرتا ہے تو وہ پھر لوٹا ہے، اور لوٹے کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج 2019 ہے، لوٹے کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے، اور لوٹا جو ہے وہ تو کسی طور پہ بھی سر کسی لیکن کو آپ نے بھی جو ہے سوال وہ کا جواب نہیں برداشت دیا رانا ہوگا۔ صاحب، آپ نے سوال کا سن لینا، جواب نہیں میں دیا۔ آپ کے سوال نہیں، لوگ آپ کے ملے سوال ہیں کا یا نہیں جواب ملے جو ہے ہیں؟ نا، میں اس پر آپ کا سوال موقف کا جاننا جواب چاہ میں رہا نے ہوں۔ دینا ہے یا آپ نے دینا ہے سوال کا جواب؟ تو آپ دے سوال کا نہیں رہے جواب نا۔ آپ لیں نا مجھ سے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے نہیں ہیں، میں آئینی آپ طور کو پہ ان کو میں استعفیٰ دے رہا دینا ہوں پڑے گا، نا، پھر وہ آپ دوسری کیوں پارٹی میں شامل ہوں گے۔ نہیں، کیا وہ آپ لوگوں کو کی کیوں ملاقات اتنی ہوئی یا جلدی نہیں ہوئی ہے؟ سن لیں نا، وہ بات تو سن لیں۔ بات یہ ہے کہ جب تک کوئی آدمی جو ہے وہ آگے یہ نہیں کہتا کہ اس نے کوئی جو ہے وہ اس نے اپنی وفاداری جو ہے وہ چینج کی ہے، باقی جہاں تک ملنے ملانے کا تعلق ہے، دیکھیں یہ جو کنٹینر پہ پچھلے 4 سال میں جو اوئے توئے کی سیاست ہوئی ہے، جو سیاست میں گند اور غلیظ جو ہے وہ چیپٹر جو ہے وہ شامل ہوا ہے، اس سے پہلے یار ہم اپوزیشن میں ہوتے تھے تو ہم جو ہے وہ جو حکومت میں لوگ ہوتے تھے ان سے ملتے رہے ہیں، ہم حکومت میں رہے ہیں، لوگ اپوزیشن کے لوگ ہمیں ملتے رہے ہیں، تو یہ کیا ایک دوسرے سے ملنا جو ہے صحیح، یہ کوئی اتنا بڑا جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ شجر ممنوع ہے کہ جی اب مل آپ یہ لیا بات کر رہے ہیں تو کہ لہٰذا جو ہے یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے ملاقات کی ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں وہ تحریک انصاف میں شامل نہیں میں اس کو کنفرم نہیں کرتا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے شجاع صاحب اس لوگوں میں کے انہوں نے میں بات نام کرنا چلائے چاہتا ہیں ہوں، نا، اگر مجھے موقع ایک دیں سیکنڈ، آپ۔ یعنی یونس صاحب، ایک جن سیکنڈ۔ لوگوں کے یونس صاحب، انہوں ایک نے سیکنڈ۔ سن لیں جی۔ جن لوگوں کے انہوں نے نام چلائے ہیں ان لوگوں میں سے 2-3 لوگوں سے میرا رابطہ ہوا ہے، انہوں نے تردید کی ہے اس بات کی، تو پھر میں ان کی بات کو کیسے کنفرم کر دوں؟ کن کن نے تردید کی ہے رانا صاحب؟ کن کن لوگوں سے رابطہ ہوا آپ کا جنہوں نے تردید کی؟ دیکھیں اس میں ایک تو سب سے زیادہ نام جو چل رہا تھا، اور مجھے بھی تھوڑا سا اس بارے میں جو ہے وہ شک اس لیے گزرا کہ فیصل نیازی صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑنے سے پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی میں تھے، اور الیکشن کے آخری دنوں میں انہوں نے پی ایم ایل این کو جوائن کیا، چودھری افتخار نذیر صاحب ہمارے ایم این اے ہیں وہاں سے، اور ان کی سفارش پہ یا ان کی ریکمنڈیشن پہ ہم نے ان کو ٹکٹ دیا، وہ وہاں سے ماشاءاللہ الیکٹ ہو گئے، وہ ایم پی اے ہیں۔ تو مجھے بھی تھا کہ شاید ان کا کیونکہ رابطہ کافی پرانا ہے تو شاید وہ ملے ہوں گے یا ان کی طرف سے کوئی شاید ایسی بات ہو، لیکن جب ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے سختی سے اس بات کی تردید کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں نے مسلم لیگ نون پہ ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے، مجھے عزت ملی ہے، میں اپنی جماعت کے ساتھ ہوں، میرا بالکل کسی قسم کا کوئی کسی کے ساتھ اس قسم کا کوئی رابطہ نہیں۔ ذرا مجھے اس کا جواب لے لینے دیجئے۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب وہ کہہ رہے ہیں یہ تو شوشہ چھوڑا گیا ہے تاکہ بجٹ سے توجہ اٹھ جائے، وہ کہہ رہے ہیں ممکن ہے کچھ لوگوں نے شاید ملاقات کی ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں۔ جی اچھا، بہت شکریہ شہزاد۔ دیکھیے، ایک تو میں ایک اور آپ کی انفارمیشن کے لیے اور آپ کے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ اس طرح کی سیاست پاکستان میں ہوتی رہی جس کو ہم کنڈیم کرتے رہے اور ابھی بھی کرتے ہیں، جس میں خرید و فروخت ممبران کی ہوتی تھی اور یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر آج سے 1 ہفتہ پہلے ہم یہ کام کرتے تو آپ بالکل بجا تھے ہمارے اوپر مسلم لیگ نون بھی کرٹیسائز کرنے میں، آپ بھی کہ ان کا بجٹ پاس نہیں ہو رہا، ان کی مجبوری ہے، یہ ممبران خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ ہم نے بجٹ پاس کروایا جو کہ ایک اہم سنگ میل تھا یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے ممبران پورے ہیں۔ نہ ہمارے اگینسٹ کوئی تحریک عدم اعتماد ہے، نہ ہمیں کوئی چیلنج ہے، اور ہم نے 24 گھنٹے کے اندر وہ پروو کرنے کے اندر پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ 15 منٹ میں بجٹ پاس ہوا ہے، 15 منٹ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اور ایسے ہی فیڈرل میں آپ نے دیکھا بغیر کسی پر۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، 15 ممبران ان کے مسنگ تھے پنجاب کے، پوری جو بجٹ کی وہ تھی جو اگلے دن بھی کاروائی تھی، ان کے نام بھی نکالیں، وہ ان 15 سے مختلف ہیں۔ اس لیے میں آپ کے توسط سے رانا صاحب کو بتا دوں، انہوں نے ان کے گھروں کا گھیراؤ کرنا ہے کہ 31 لوگ اور ہیں، 15 میں اگر 31 جمع کریں تو 46 ہوتے ہیں، تو رانا صاحب یہ ذرا گھروں کا گھیراؤ کرنے کا پہلے تو انتظام کر لیں 46 کا۔ دوسرا شوشہ چھوڑنے کی بات آپ نے کی، کوئکلی میں جواب دے دوں اس کا۔ تو شوشہ بالکل ایک چھوڑا گیا تھا، بہت ہی بدقسمتی کا واقعہ تھا وہ،
وہ تھا ماڈل ٹاؤن کا. ایک طرف اچھا، بجٹ کی اس میں بحث چل رہی تھی اور ایک طرف ماڈل ٹاؤن کا واقعہ کیا گیا تھا بجٹ سے ہٹانے کے لیے. ہم ایسے کام نہیں کرتے, ہم ایسے کام نہیں کرتے. 46 لوگ آپ کو جوائن کر رہے ہیں, یہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں اور آپ کہانی کو ماڈل ٹاؤن پہ لے کے جا رہے ہیں اس اہم موڑ پر. مجھے یہ بتائیے کہ ان 46 لوگوں کا ارادہ کیا ہے؟ استعفیٰ دے کر پھر الیکشن لڑیں گے, تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے, یا اپنا ایک دھڑا بنا کے بیٹھ جائیں گے؟ دیکھیے شہزاد, میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ اگر تو ہمیں کوئی اس ٹائم کو بحران ہوتا کہ ہمارے نمبر پورے نہ ہوتے, بجٹ پورا نہیں ہو رہا, ہمیں ہارس ٹریڈنگ کرنی پڑتی, ممبران کی خرید و فروخت کریں, ہم نے حکومت میں آنا ہے, ہمیں وزیر اعلیٰ بننا ہے, ہمیں وزیر اعظم بننا ہے, تو آپ کے یہ تمام سوال حق بجانب تھے اور میں سرنگو کر کے آپ کے تمام سوالوں کا جواب دیتا. ابھی تو پرابلم یہ ہے کہ ان کے اپنے گھر کے اندر لڑائی ہے. بیگم عوان جو ہیں وہ بیگم مریم عوان جو ہیں وہ جنگ لڑ رہی ہیں اپنے لیے, پارٹی میں وہ چاہتی ہیں لیڈرشپ. شہباز شریف صاحب جو ان کے سینئر رہنما ہیں وہ اپنے لیے, اور ظاہری بات حمزہ صاحب جو ہیں چھوٹے بھائی ہیں ان کے مریم کے, وہ وہاں پہ پنجاب میں وہ بھی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. تو اس سچویشن میں اپنی حکومت میں بھی یہ میرے ایک منسٹر ہیں, میں آپ کو علیحدگی میں ان کا نام بتا دوں گا صرف ان کی رازداری رکھنے کے لیے, انہوں نے مجھے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتایا کہ وہ منسٹر تھے, ان کو 2 سال تک شہباز شریف صاحب نے ہاتھ نہیں ملایا تھا اپنے منسٹر کے ساتھ. تو یہ لوگوں کے ساتھ حالات کرتے تھے. اب لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری اقتصادی پالیسی اچھی ہے, ہماری فورن پالیسی اچھی ہے, ہمارے پرائم منسٹر اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں, تو یہ لوگ جو ہیں یہ صرف آپ سے ملاقات کر رہے ہیں, باقاعدہ تحریک انصاف میں شمولیت نہیں اختیار کریں گے استعفیٰ دے کے, تو ان کی ضرورت نہیں ہے. ان کی افادیت زیادہ نہیں ہوگی نا, اس کا مطلب ان کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ان کی ضرورت نہیں ہے, ان کو ہمارے نمبر پورے ہیں, ہمیں کسی قسم کی ضرورت نہیں. اگر وہ اپنے حلقے کے عوام کا جو انہیں استحقاق ان کے پاس ہے اور اس کی آواز اٹھانا چاہتے اور پرائم منسٹر آف پاکستان تک لانا چاہتے, ان کا حق ہے اور ہم سنیں گے, ہم اپنے ممبران کی بات سنیں گے, ان کی بھی سنیں گے, کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, وہ صرف تحریک انصاف کے پرائم منسٹر نہیں ہے, سابقہ وزیر اعظم کی. جواب لیتا ہوں رانا صاحب, لیکن یونس صاحب مجھے ذرا بتا دیجیے گا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ملنے گئے تھے محض ملاقات تھی, جس کو ڈینائی کر رہے ہیں رانا صاحب کہ ہو نہیں سکتا اتنے سارے لوگوں, لیکن کیا یہ محض ملاقات تھی یا یہ تمام لوگ استعفیٰ دے کے پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ ایک تو شہزاد صاحب, ایک تو جو رانا صاحب نے بات کی ہے لوٹائزم کی, میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی چاہتا ہوں. لوٹائزم جو ہے نا وہ نون لیگ نے ہمیشہ کی تھی, ان کے اندر لوٹے بنتے رہے ہیں, یہ لوٹے بنانے والی مشینیں ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم نیا دور رقم کرنے جا رہے ہیں. اگر ہمیں ضرورت پڑی میرے ساتھیوں کو استعفیٰ, اگر ہم نے پی ٹی آئی جوائن کرنی تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہم استعفے دے کے دوبارہ الیکٹ ہو جائیں گے. دوسرا جو شہباز صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل درست ہے کہ ہم تو مطلب ملک اور قوم کے لیے, اور جو جن لوگوں کے حلقوں میں یہ کامیاب ہو کے آئے ہیں, مطلب یہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں نا یہ پورے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. تو یہ تو مطلب ابھی چونکہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن اچھا ہے, ہمیں ان کا ویژن پسند آ گیا ہے, ٹھیک ہے جی, اور وزیر اعلیٰ اسمان گزدار ہے, اس کے لیے جو مطلب یونس صاحب آپ کو کیا پسند آیا؟ آپ کو 160 روپے کا ڈالر اچھا لگتا ہے, آپ کو مہنگائی جو کہ اب ڈبل ڈیجٹ سے زیادہ لگنے لگی ہے وہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ سر میں آپ کو کون سا ویژن جو ہے زیادہ پسند آیا ہے, اور خاص طور پہ اقتصادی ویژن میں کس چیز کو آپ کامیابی سمجھتے ہیں؟ سر میں ان کے اوپر میں سر بتاتا ہوں آپ کو. یہ ڈالر جو اوپر گیا ہے, ڈالر نیچے بھی آنا شروع ہو گیا, اور انشاءاللہ تعالی جب کوئی فرم ڈیفالٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی ایک دفعہ زوال آتا ہے, جب کوئی ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی ایک دفعہ ڈیفالٹ آتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں میں دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی, میں کل ان سے ملا ہوں, میری 1.5 گھنٹہ ان سے ملاقات رہی ہے, ٹھیک ہے جی, اور انشاءاللہ تعالی ہم 6 ماہ کے اندر یہ سارا, اصل میں نمائندہ ہوں جو ہمارے ملک کی 65% آبادی ہے ان کا نمائندہ, میں ایلیٹ کلاس کا نمائندہ نہیں ہوں. اچھا ایک سیکنڈ یونس صاحب, اب مسئلہ یہ ہے انشاءاللہ تعالی آج میری بات نوٹ کر لیں, 2-3 ماہ بعد اگر آپ نے بغاوت کا اعلان کر ہی دیا ہے تو رانا ثناء اللہ صاحب آپ کا ایک بیان آج آ رہا تھا جس میں آپ نے کہا کہ لوگ گھروں سے نکلیں گے اور ان کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے جو لوگ لوٹے بنے ہیں, اور میں ان کی قیادت کروں گا. تو کیا اب آپ یہ لوگوں کا گھیراؤ کرنے جا رہے ہیں, یہ جو 15 لوگ ہیں, اور خاص طور پہ جیسے شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ 31 اور بھی ہیں, تو 46 لوگوں کا گھیراؤ کریں گے اب آپ ان کے گھروں کا؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز گل صاحب سے میں یہ توقع کروں گا کہ وہ جو ہے وہ ہمارے لیڈرز کا جو ہے وہ عزت سے جو ہے وہ نام لیں اور عزت سے ذکر کریں, اور اگر وہ ایسا کریں گے تو ہم بھی جو ہے وہ
ایسے ہی عزت کے الفاظ ان کے لیڈرز کے لیے استعمال کریں گے. اگر وہ اس قسم کی گفتگو کریں گے جس قسم کی انہوں نے گفتگو کی ہے تو پھر ہم بھی جو ہے وہ خاور مانیکا کے گھر سے شروع ہوں گے اور مراد سعید کی چیخوں تک جو ہے وہ جائیں گے. صحیح, چلیں ٹھیک اس ہے, لیے آپ مناسب پوائنٹ ہوگا آؤٹ ہو گیا, پرسنل کامنٹ نہیں ہوا. چلیں مناسب ہوگا کہ وہ یہ میں نے بیگم اوان کہا ہے کیونکہ وہ بیگم صفدر اوان ہے, کیا غلط کہا ہے؟ بہرحال میں نے جو بات کہی ہے نا وہ پھر جو میں کہوں گا وہ بھی غلط نہیں ہوگا. سن لیں, جو میں کہوں گا وہ بھی غلط نہیں ہوگا, لیکن اس سے اگر آپ سن لیں نا, سن لیں, میں کوئی جواب نہیں دے رہا, اگر اس سے آپ اجتناب ہی کریں تو بہتر ہوگا, ورنہ جو میں بھی کہوں گا وہ بھی اللہ کے فضل سے چلیں آپ چھوڑ دیجئے اس بحث کو یہاں پر, ٹھیک ہے رانا صاحب, وہ بھی جو ہے نا وہ غلط نہیں ہوگا. بات کو آگے اب میں بڑھائیں. آتا ہوں آپ کے سوال کے اوپر. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نہ بات 1 کی ہے, نہ 3 کی ہے, نہ 15 کی ہے, نہ 31 کی ہے, یہ تو بات ہے ہی کوئی نہیں. یہ تو سارے ایسے ہی جو ہے یہ الفاظی جو ہے یہ باتیں کر رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں 3 ہے, کبھی کہہ رہے ہیں 15 ہے, پھر کہتے ہیں 31 پیچھے ہیں. میں نے بات کی ہے لوٹے کی, اور میں بالکل یہ بطور پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی پارٹی کا مینڈیٹ چرانے کی کسی کو جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے. جو چوری کرے گا وہ بالکل ہم اس سے استعفیٰ طلب کریں گے, اگر وہ نہیں دے گا. رانا صاحب مجھے ایک بات بتائیے, کاف لیگ کا پورا دھڑا 2008 سے 2013 تک آپ کے ساتھ بیٹھا رہا, اسمبلی میں 30, 40, 45 ارکان تھے, تو اس وقت تو آپ نے کوئی ایسی تجویز نہیں پیش کی تھی کہ تم لوگ کاف لیگ چھوڑ کے آئے ہو, تم لوگوں کے گھروں کا گھیراؤ ہونا چاہیے. اگر یہ لوگ اپنی مرضی سے حمایت کا اعلان کریں تو پھر کیا کریں گے آپ, کیوں کریں گے؟ سن لیں نا میری بات سن لیں. بات یہ ہے کہ اس وقت کیوں لیگ نے گراؤ کرنا تھا, اگر کرنا تھا, اگر انہوں نے نہیں مناسب سمجھا تو میرا آپ اس وقت ویلکم کرنے والے تھے, ٹھیک ہے جی نہیں, میں ویلکم کرنے والا بھی نہیں تھا, اور وہ صورتحال اور تھی جو صورتحال آپ اس کو اس سے ملا رہے ہیں وہ غلط ہے. شہزاد صاحب یہ 2 منٹ کا موقع دیں مجھے, بس 2 منٹ سے 1 منٹ لے لیجئے جی, جلدی سے. جی شہزاد صاحب, میں ایک بات کرنی چاہتا ہوں رانا صاحب سے بڑے ادب سے, کہ رانا صاحب یہ آپ کی آواز میں جو دھمکی ہے نا, یہ دھمکی نہ دے. میں یونس انصاری ہوں, میرا نام یونس انصاری ہے, تو فیصل آباد میں بھی گراؤ کرا سکتا ہوں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں مطلب جو تکبر سے نہیں بول رہا, اللہ کے ڈر سے بول رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ فیصل آباد میں میری ایک کال گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ ادھر کتنے گھروں کا گراؤ ہوگا. چلیں اب یہ پلیٹ فارم ایک دوسرے کے لیے دھمکیاں دینے کے لیے نہیں ہے. یونس انصاری صاحب, ٹھیک ہے یونس انصاری صاحب, ٹھیک ہے, اس پلیٹ فارم سے دھمکیاں نہ دیں آپ. جی مکمل کریے, لاسٹ کامنٹ. میں دھمکی نہیں دے رہا, میں نے پہلے بولا کہ میں آج جاننا, میں اللہ سے آجزی سے ڈر کے بات کر رہا ہوں کہ میرا نام یونس انصاری ہے, اور میرا آپ کی پارٹی نے غلط اندازہ لگایا. اچھا ایک تو جو اگلا جب یہ 46 رکن پورے ہو جائیں گے تو ہم فیصل آباد میں ان کو ایک دعوت دیں گے, یہی ہم نے انتظام کیا ہے. فیصل آباد میں دعوت دیں گے اور عثمان بزدار صاحب اس میں شامل ہوں گے ایز اے کیپٹن آف پنجاب. فیصل آباد میں دعوت ہوگی, رانا صاحب کو بھی انویٹیشن بھیجیں گے تاکہ گراؤ کرنا ہو تو ضرور تشریف لائیں. اور دوسری بات, آخری بات آپ نمبر پورا کریں. جی آپ نمبر پہلے پورا کریں, آپ دیکھ لیں. جی کر لیتے ہیں صاحب, انہوں نے آپ کے سامنے ایک بات کی ہے. جی بالکل, ان سے پوچھیں کہ یہ کتنی دیر میں یہ دعوت ارینج کریں گے, اور اگر یہ اتنی دیر میں دعوت ارینج نہ کریں تو پھر اس کی بھی کوئی سزا ہونی چاہیے. جو یہ سوٹ کیس لے کے آئے نا امریکہ سے, میرا کامنٹ بہت پھر یہ سوٹ کیس اٹھائیں اور واپس امریکہ جائیں. رانا صاحب ایک سیکنڈ, وہ ٹائم طے کر لیں. ایک تو بالکل فیصل آباد میں دعوت کریں گے عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں, اور دوسرا جب رانا صاحب ٹائم بتائیں, جب رانا صاحب مونچھیں اوپر بتائیں نا کتنی دیر میں کریں گے, جب رانا صاحب کتنی دیر میں کریں گے بھائی, سال میں 2 سال میں. رانا صاحب بات سن لیں, بات کا مزہ کرکرا نہ کریں پلیز.
جب رانا صاحب لوٹے کا اور غلیظ کا ورڈ کہتے ہیں نا اپنی مونچھیں اوپر کر کے تو پیارے لگتے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا. شہباز گل صاحب اگر یہ نام آپ نہیں بتائیں گے تو اچھی پھر وہ بات یہ کہتے ہے, رہیں اچھی گے, بات جو ہے وہ پیاری لگنی چاہیے. وہ یہ کہتے رہیں گے کہ کوئی نہیں میں ملا. سیاسی ورکر ہوں, میں کوئی بریف کیس اٹھا کے نہیں آیا. ہم نام سرکاری لیب بن کے سامنے ہمیں نام بتانے کی جماعت ضرورت میں ہی یا نہیں کسی ہے. حکومت سر میں. اگر ہمارا کام ہی کافی ہے, ہم کام کر رہے ہیں, ہم نام کیوں بتائیں. دیکھیں رانا صاحب تل جو ملا رہے ہیں نا, جو لوگ ملاقات رانا کر صاحب رہے کو ہیں, پریشانی ہوئی, سن گھروں کا لیجیے نا. گھراؤ کر رہے ہیں, سن لیجیے غیر نا. پارلیمانی اسٹیٹمنٹ سنتے دے نہیں نا رہے آپ ہیں, ایک تو کیا کچھ جو کر لوگ رہے ہیں, اصولی دیکھ لیں آپ کے سامنے. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصولی موقف اختیار کر رہے ہیں اور عمران خان کی پالیسیز پر ہم یقین رکھتے ہیں, اعتماد کا اظہار کرتے ہیں, کم سے کم اتنی جرت کا مظاہرہ تو کریں نا. نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے نام دینے کی. جرت کی اس میں وہ کون سا رات کے اندھیرے میں ملنے گئے ہیں. نون لیگ کے ٹکٹ پہ بیٹھے رہیں گے وہ, لیکن حمایت آپ کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوالیفائی نہیں کرتے اس کے اوپر بات کرنے کی. انہوں نے کافی کے بعد خود یہ کیا, یہ کوالیفائی نہیں کرتے اخلاقیات اس بات سے. آپ کے سوال کا میں جواب دوں گا ضرور, کیونکہ وہ دن میں جا کے ملے ہیں. اب ان کو بات میں نہیں کرنے دینا, میں ان کی بات میں نہیں بولا, میں جب سے بول رہا ہوں وہ اور آپ نے خام خواہ جو ہے وہ بات کرنے دینا. ایسے صاحب میں ایک منٹ, میں نے آپ کی بات سنی, آپ بات کرنے دیں. میں جب ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. ایک سیکنڈ رانا صاحب, ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. شور نہ مچائیں. یہ ایسے خام خواہ جو ہے جو سزا ہوتے ہیں, میں ختم کر دوں. ان کی جو ہے نا دیاڑی یہ ہے, یہ انہی باتوں کے اوپر یہ امریکہ سے بریف کیس اٹھا کے. اچھا رانا صاحب ایک سیکنڈ, رانا صاحب ایک سیکنڈ. رانا صاحب جیسے آپ یار آپ بیچ میں کیوں بول مریم پڑتے ہیں؟ صفدر اوان یو کے سے بریف کیس اٹھا کے آئی ہیں. چلے بہت بہت میں شکریہ. اسی طریقے سے آیا ہوں جیسے بیگم مریم صفدر بہت بہت اوان شکریہ. یو کے سے بریف کیس اٹھا کے. ایک سیکنڈ رانا صاحب, ایک سیکنڈ شہباز صاحب, ایک سیکنڈ. یہ طریقہ نہیں ہے شہباز صاحب بات کرنے کا. میں سوال کروں, میں آپ بیچ میں بول پڑتے ہیں, آپ بیچ میں بول پڑتے ہیں. آپ رک جائیے ایک منٹ, حوصلہ رکھیے, خوشی کا موقع ہے نا آپ کے لیے. 46 لوگوں نے جوائن کیا ہے. ایک آخری سوال کا جواب دے دیجئے. اگر لوگ کہتے ہیں ہم عمران خان کی پالیسیز پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں, تو کیا یہ نون لیگ کے ٹکٹ پر آپ کی حمایت کرتے رہیں گے اخلاقی طور پہ؟ یہ ٹھیک ہے, چھوڑ دیجیے نون لیگ کا پاس. اپنے اخلاقی شہزاد ایک بات تو سوال سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ انہیں کوئی غیر آئینی, غیر پارلیمانی, غیر اخلاقی کام کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں. ہمارے پاس نمبر پورے میں ضرورت نہیں. یہ غیر اخلاقی ہے اگر وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ جیتتے ہیں لیکن حمایت آپ کی کرتے ہیں. یہ غیر حمایت ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو ان سے مل رہے ہیں. کیوں؟ اچھا ملنا غلط ہے. آپ مجھے دکھائیے پوری دنیا میں کہاں ممبر پارلیمنٹ جا کے پرائم منسٹر اور ملنا اور حمایت کا اعلان کرنا اور یہ کہنا ہماری پالیسیز کی حمایت کرنا. جی ہاں, تو ہم نے ان سے ووٹ تو نہیں مانگا. اور اخلاقی طور پہ دیکھیے جب وہ ہمیں ووٹ کریں گے بجٹ پہ یا تحریک عدم اعتماد پہ, تو آپ یہ سوال تو کر ہی نہیں سکتے. اس سے پہلے assumptions پہ کیسے ہو سکتے ہیں یہ سوال. وہ ہماری پالیسیز پہ